لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. इंशाअल्लाह अभी हम दुरूस लुगत अल-अरबिया पढ़ेंगे और हम पढ़ रहे थे तवाबे, है ना? या खत्म हो चुका था, पढ़ना था। तवाबे, ताबे किसे कहते हैं? तारीफ यहाँ पर लिखी हुई है, अत्ताबिउ हुवल इस्मुल मुशारिक लिमा क़ब्लहु फ़ी इराबिही मुतलक़न। ताबे उस इस्म को कहते हैं जो अपने से पहले वाले इस्म के साथ इराब में मुश्तरक होता है। जी हाँ, दरअसल अरबी जबान में 4 किस्म के अस्मा ऐसे हैं जिनका एराब उनका असली नहीं होता। फिर से एक मरतबा रिपीट कर रहा हूं मैं कि अरबी जबान में 4 किस्म के अस्मा ऐसे हैं कि जिनका एराब उनका अपना नहीं होता। इसको आप ऐसे समझ लें, ताबे को वो किसी न किसी के ताबे होते हैं। 4 किस्म के अस्मा ऐसे हैं जिनका एराब उनका अपना नहीं होता, वो किसी के ताबे होते हैं। और उन अस्मा को तवाबे कहा जाता है। जैसे पहले नात है। नात के मुतालिक हम पढ़ चुके हैं बचपन ही में कि नात अपने मनऊत के ताबे हैं 4 चीजों में, अदद में, जिन्स में, तारीफ व तनकीर में और एराब में। बोल दिया ना, आदत में, एराब में, 4 चीजों में। तो जो नात का जो एराब है, हादा किताबुन जदीदुन, तो जदीदुन का जो एराब है उसका अपना असली नहीं है। वो जदीदुन का जो एराब है वो उसका अपना नहीं है, बल्कि वो किताबुन का एराब है। किताबुन का एराब है जो जदीदुन को मिला है। ठीक, तो एक नात है। और दूसरा हमने पढ़ा तौकीद। तौकीद भी, तौकीद का जो एराब है उसका अपना असली नहीं होता, बल्कि मुअक्कद का एराब उसको मिलता है। ठीक, जैसे कि हदरतुल्लाबु कुल्लुहुम, हदरतुल्लाबु कुल्लुहुम में कुल्लु ये लफ्ज तौकीद का है। कुल्लु लफ्ज तौकीद है, कुल्लु जो लफ्ज है वो तौकीद का है। तो कुल्लु को जो रफा मिला है उसका अपना असली नहीं है वो, बल्कि वो किसकी वजह से मिला है? तुल्लाब की वजह से मिला है। तुल्लाब मरफू है तो कुल्लू भी मरफू है, क्योंकि तुल्लाब मुअक्कद है जिसकी ताकीद बयान की जा रही है, और जो लफ्ज ताकीद का है वो कुल्लू है। ठीक, तो पहला यानी 4 अस्मा अरबी में ऐसे हैं जिनका एराब उनका अपना नहीं होता, वो अपने से पहले इस्म के ताबे होते हैं एराब में। जिसमें सबसे पहले नात है और दूसरा तौकीद है। तौकीद की मिसाल भी हमने देख ली। और उसके बाद क्या है? आत्फ है। आत्फ में भी दखला हामिदुन व खालिदुन, दखला हामिदुन व खालिदुन। तो खालिदुन को जो एराब मिला है वो उसका अपना असली नहीं है, बल्कि वो मातूफ है और अत्फ किया गया है हामिद पर। खालिद पर नहीं, खालिद मैंने पहले खालिद बोला, हामिद बोला। हामिद पहले हामिद, बाद में खालिद बोला। हाँ, तो फिर हामिद पर, तो हामिद मातूफ अलैह हुआ। तो हर्फ अत्फ वाव के जरिए वाव के बाद आने वाले को वही एराब दिया गया जो वाव से पहले था। तो हर्फ अत्फ, हुरूफुल अत्फ हमने पढ़ा है शायद इससे पहले, जैसे वाव है, थुम्मा है, फा है, लाकिन है, ला है। इस तरह के कुछ हरूफ हैं जो कि हुरूफ अल-अत्फ कहलाते हैं। तो इनके बाद आने वाला इस्म हर्फ अत्फ के बाद, यानी मातूफ जो हर्फ अत्फ के बाद आता है, वाव के बाद आ गया। लेकिन वाव, ये मैं बोल रहा हूं वाव अत्फ का, न कि मईयत का, वरना एक वाव मईयत का होता है और उस वाव के बाद आने वाला इस्म, बताएं जल्दी से। अहसन, तिबारकल्लाहु फीक, मंसूब होता है। और वो कहां आता है? किस मफऊल में आता है? मफऊल माअहू में आता है। वाव मईयत का होता है, जैसे सिरतु वल जबल, तो वाव मईयत के बाद आने वाला इस्म मंसूब होता है। इससे पहले हमने पढ़ लिया उसको मफऊल माअहू की तफसील में। ये हम बात कर रहे हैं वाव आतिफा की।
تو واو عاطفہ کے بعد آنے والا اسم جس کو معطوف کہا جاتا ہے اس کا اعراب معطوف علیہ کا اعراب ہوتا ہے، اس کا اپنا اصلی اعراب نہیں ہوتا. تو یہ تیسرا اسم تھا. اور چوتھا البدل. بدل کہتے ہیں کس کو ہیں؟ بدل کہتے ہیں آسان سی زبان میں اگر میں کہوں آپ کو تو بدل اردو میں جو بدل کے معنی وہی معنی ہیں کہ وہ کسی کے بدل آتا ہے، وہ اسم جو کسی کے بدل ہے. ریپلیسمنٹ نہیں بولیں گے اس کو وہاں، نہیں، آپ سمجھ سکتے ہیں. دیکھیے دخل الشیخ بلال، دخل الشیخ بلال، تو بلال یہ بدل ہے، یہ الشیخ کا بدل ہے، الشیخ کے بدلے. اگر شیخ کو نکال دیں دخل بلال کہیں گے بات پوری ہو جائے گی، ہوگی نہیں ہوگی؟ دخل بلال تو یہ ہے، اس کو بدل کہتے ہیں جو کسی اسم کے بدل ہوتا ہے. تاکید کہاں لگ رہا ہے اس میں؟ ہاں وضاحت ہو رہی ہے، بالکل یہ وضاحت ہو رہی ہے. اگر اس کو آپ نکال بھی دیں تب بھی معنی پورا ہو جائے گا. ٹھیک ہے، ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، مجھے لگ رہا ہے کہ المجلد الثانی میں نحن بنات الشیخ بلال پڑھ چکے ہیں اس طرح کا جملہ ہم لوگ. تو بنات الشیخ بلال، بنات الشیخ بلال، تو بلال کو جو اعراب ملا ہے وہ اس کا اپنی اصلی نہیں ہے بلکہ وہ کس کا اعراب ہے؟ الشیخ کو جو بنات الشیخ مضاف الیہ تھا، وہ الشیخ مجرور تھا، اس لیے اس کا جر ہی اس کے بدل کو دیا گیا. اور بدل مبدل منہ میں یہی ہوتا ہے کہ اگر آپ مبدل منہ کو نکال دیں تو بدل سے کام چل جائے گا، اور بدل کو نکال دیں تب بھی کام چل جائے گا. اس میں بس وضاحت ہوتی ہے. تو یہ 4 قسم کے اسماء ایسے ہیں جن کا اعراب ان کا اپنا نہیں ہوتا، اصلی نہیں ہوتا. بدل کا اعراب کیا بولے؟ مبدل منہ کا اعراب ہوگا مبدل منہ. نعت کا جو اعراب ہے وہ منعوت کا ہے اصل میں. توکید کا جو اعراب ہے مؤکد کا ہے اصل میں. اور اسی طرح معطوف کا جو اعراب ہے وہ دراصل معطوف علیہ کا ہے، اور بدل کا جو اعراب ہے وہ دراصل مبدل منہ کا ہے. تو یہ توابع ہیں، اس لیے ان کو تابع کہا جاتا ہے کہ یہ اعراب میں اپنے سے پہلے اسم کی اتباع کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں. یعنی ان کا جو اعراب ہوتا ہے ان اسماء کا ان اسماء کا وہی اعراب ہوتا ہے. ختم؟ کوئی بات جو نہیں سمجھ میں آئی؟ اب حمدہ ڈھونڈ رہے ہیں کچھ، آپ کچھ کوئی ٹینشن، کوئی سوال، کوئی مسئلہ؟ کوئی سوال ہے؟ نہیں تو آگے بڑھتے ہیں. چلیں اس کے بعد کیا پڑھا ہم نے؟ یہ بدل تو جی چلیے ابھی ہم داخل ہو رہے ہیں پہلے الدرس الاول کے دوسرے حصے میں. الاعراب والبناء فی الاسماء یہ ہم نے پڑھا. ابھی ہم پڑھنے جا رہے ہیں الاعراب والبناء فی الافعال. یہ بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی مختصر بھی ہے، کیونکہ جب آپ نے الاعراب والبناء فی الاسماء سمجھ لیا ہے تو الاعراب والبناء فی الافعال بھی سمجھنا آسان ہے. آپ نے اس سے پہلے پڑھا کہ جو معرب اسم ہوتا ہے اس پر 3 طرح کی اعراب کی علامتیں آتی ہیں، ضمہ، فتحہ، کسرہ، ہے نا؟ یا تو اسم مرفوع ہوتا ہے، یا تو اسم منصوب ہوتا ہے، یا تو پھر مجرور ہوتا ہے. اس کے بالمقابل جو فعل معرب ہوتا ہے یا تو مرفوع ہوتا ہے، یا تو منصوب ہوتا ہے، یا تو مجزوم ہوتا ہے. نہیں، جر من خصوصیات الاسم او من خواص الاسم، اور جزم من خواص الفعل. ٹھیک؟ تو فعل جیسے اسم یا تو مرفوع ہوگا، یا تو منصوب ہوگا، یا تو مجرور ہوگا. فعل یا تو معرب کی بات کر رہا ہوں، معرب فعل یا تو مرفوع ہوگا، یا تو منصوب ہوگا، یا تو مجزوم ہوگا. ٹھیک؟ الاعراب فی الافعال ہم بات کریں، الاعراب فی الافعال کہ فعل معرب کسے کہتے ہیں؟ فعل معرب وہ فعل جی ما يتغير آخره بسبب العامل، هذا هو الفعل المعرب. اچھا اب یہ پورے بچپن سے سمجھا رہے ہیں آپ کو. یہاں سے الفعل الماضی وفعل الامر مبنیان یہ بھی ہم نے پڑھ لیا ہے کہ فعل ماضی مبنی ہوتا ہے، پڑھا تھا.
فعل ماضی مبنی ہوتا ہے، اور فعل امر بھی مبنی ہوتا ہے، مبنی علی السکون بولیں گے، فعل امر بھی مبنی ہوتا ہے، لیکن فعل مضارع یہ معرب ہوتا ہے، فعل مضارع معرب ہوتا ہے، فعل ماضی کا اعراب نہیں بدلتا، فعل ماضی کے سارے صیغے آپ دیکھتے جائیں یا دیکھتے جائیں آپ لوگ، وہ سارے کے سارے مبنی ہیں، مبنی علی الفتح ہوتے ہیں، کہیں مبنی علی السکون ہیں، جیسے فعل فعل فعلوا مبنی علی الضم فعلوا، فعل فعل مبنی علی الفتح، فعلوا مبنی علی الضم، فعلت مبنی علی الفتح، فعلتا مبنی علی الفتح، فعلنا مبنی علی السکون، اور اس کے بعد فعلتا مبنی علی السکون، فعلتما مبنی علی السکون. کس حرف کو دیکھ رہے ہیں آپ؟ کس حرف کے؟ لام کو. ہاں پھر آخری کو نہیں دیکھنا، میم بدل رہا ہے وہاں واو بدل رہا ہے، ایسے نہیں ہے، فعل کے آخری حرف کو دیکھیں. فعلتما فعلتم، اسی طرح فعلتی فعلتما فعلتنا فعلتو فعلنا، دیکھیں سارے کے سارے صیغے مبنی علی السکون ہیں، اور کچھ صیغے شروع کے مبنی علی الفتح تھے، اور ایک صیغہ مبنی علی الضم تھا، وہ تھا فعل. اسی طرح افعل افعلا افعلوا، اس کے بعد افعلی افعلا افعلنا. تو اب یہاں کیا بولیں گے آپ؟ مبنی علی السکون، افعل مبنی علی السکون، افعلا مبنی علی السکون، مبنی علی السکون ہی بولیں گے. اس کے بعد افعلوا مبنی یہ بھی سکون، کیا بولیں گے آپ اس کو؟ بتائیں کیا بولیں گے؟ کیا بولیں گے محمد؟ افعلوا ضم مبنی علی الضم بولیں گے. افعلوا ضم علی السکون. مجھے یہ بتائیں کہ فعل امر فعل ماضی سے بنتا ہے فعل مضارع سے بنتا ہے؟ فعل مضارع مضارع سے بنتا ہے نا. جی. اگر فعل ماضی سے بنتا تو آپ کہہ دیتے کہ وہ فعلو تھا، یہ فعلو بن گیا تو مبنی علی الضم ہے. لیکن یہاں پر ایک چیز محذوف ہے، فعلو میں کوئی چیز محذوف نہیں ہے، یہاں پر نون بھی گر گیا ہے، اور نون علامت ہے، علامت حذف النون، تو مبنی علی السکون ہوتا ہے، یعنی فعل امر مبنی علی السکون ہے. ابھی ہم داخل ہوں گے الفعل المضارع پر. فعل مضارع معرب ہے سوائے دو صیغوں کے. فعل مضارع کے دو صیغے جس کو ہم اس سے پہلے کئی مرتبہ دہرا چکے ہیں کہ جہاں خواتین جمع ہو جائیں وہاں ان کو کوئی کوئی کچھ نہیں کر سکتا، تو وہ ہے جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر کے دو صیغے. یہ دونوں صیغے مبنی ہیں، کوئی بھی آ جائے، نواسب کا اچھا آ جائے، یا نواسب آ جائے، جوازم آ جائیں، یا اور کیا آتا ہے، وہی تو آتا ہے. تو ہر صورت میں، اور اسی طرح مرفوع حالت میں بھی دیکھیں گے آپ، یفعلنا لن یفعلنا لم یفعلنا تفعلنا لم تفعلنا لن تفعلنا، کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکا ان کا، ان دو صیغوں کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا. تو سارے کے سارے صیغے معرب ہیں فعل مضارع کے سوائے دو صیغوں کے، وہ ہیں جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر، وہ دونوں کے دونوں مبنی ہیں. جس طرح آپ نے اس میں پڑھا تھا، کس میں؟ فعل مضارع اسما میں پڑھا تھا آپ نے کہ اسما معربہ، معرب جو اسما ہوتے ہیں ان کے اعراب، ان کا اعراب اصلی بھی ہوتا ہے اور ان کا اعراب فرعی بھی ہوتا ہے، پڑھا تھا. چلیے جلدی سے کوئی ایسا اسم بتائیں جس کا اعراب فرعی ہے اور فرعی اس کی علامت بھی بتائیں. بتائیں کوئی مثال پیش کریں. میں لکھ رہا تھا پھر سے. ہاں میں پوچھ رہا تھا کہ جلدی سے آپ لوگ بتائیں کوئی ایسا اسم، مثال دے کر کوئی ایسا اسم جس کا اعراب فرعی ہوتا ہے، اصلی نہیں ہوتا. جمع مؤنث سالم، حالت نصب، مثال دیں، مثال دیں، صرف نہیں بولیں جمع مؤنث سالم. تو میں کیا سمجھ جمع مؤنث سالم کا کون سا اعراب فرعی ہوتا ہے؟ مثال دے کے سمجھائیں. ہاں مثال ایسے نہیں دیتے، مثال دیتے ہیں، کوئی جملہ بناتے ہیں اور پھر مثال دیتے ہیں. مسلمون. ٹھیک ہے. تو اسی طرح یہاں بھی فعل مضارع کے اندر بھی علامات الاعراب الاصلیہ والفرعیہ. تو علامات الاعراب فی المضارع ثلاث. مضارع میں وہ تو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے بیان کر دیا تھا، پھر بھی کہ
الضمہ الفتحہ السکون فعل مضارع کی جو علامت ہے. فعل ماضی تو مبنی ہے، چھوڑ دیں جو مبنی ہے ان کو بازو رکھیں فی الحال. اب ہم معرب کی تفصیلات میں جا رہے ہیں. علامات الاعراب في المضارع ثلاث: الضمه في حاله الرفع، والفتحه في حاله النصب، والسکون في حاله الجزم. ٹھیک، اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ وہی علامت الرفع، وہی علامت النصب، وہی علامت الجزم. وهناك علامات اخرى، یہ تو اصلی ہیں، یہ تو اصلی ہیں. يكتب الطالب، يكتب الطالب، یہاں پر جو ضمہ ملا ہے اصلی ہے یا فرعی ہے؟ اصلی ہے. ٹھیک ہے. لن يكتب الطالب، لن يكتب جو فتحہ ملا ہے وہ اصلی ہے یا فرعی ہے؟ ہاں فرعی، فرعی ہے. لن اصلی ہے، فرعی کیوں ہے؟ فرعی کیوں ہے؟ کیا بولے شیخ؟ لن یکتب، لن يكتب الطالب میں یکتبہ میں جو فتحہ ہے وہ اصلی ہے یا فرعی ہے؟ اصلی کیسے ہوا؟ جی لن کی وجہ سے نا، وہی تو اصلی ہوا نا. وہ جب پہلے رفع اصلی تھا کیونکہ اس سے پہلے کوئی نہیں تھا. اب لن آ گیا تو ہر حال میں وہاں پر نصب دینا ہے، وہاں پر فتحہ لگانا ہے اس کو، تو اس کا اپنا اصلی ہے وہ. میں لن کی وجہ سے بول رہا ہوں. اسے لن لم یکتب الطالب سکون اصلی ہے یا فرعی ہے؟ اصلی ہے. ہم یہ بولیں گے وہ اصلی ہے. فرعی میں کیا ہوتا ہے بتائیں؟ فرعی میں کیا ہوتا ہے؟ ابھی آپ نے مثال دی نہیں، اسم کی جو مثال دی، فرعی اور اصلی میں کو سمجھنے میں تھوڑا سا کنفیوز ہو گئے ہیں طلبا، اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ وہ تو اس کا اصلی نہیں ہے نا، وہ تو لن کی وجہ سے. فرعی میں کیا ہوتا ہے بتائیں؟ ابھی جیسے ایک مثال دی کہ نصرت المسلمات، نصرت المسلمات، یہاں پر جو کسرہ ہے وہ اصلی ہے یا فرعی ہے؟ فرعی ہے نا. پھر تو کیسے آپ نے کہا فرعی ہے؟ کیا کسی نے آ کر اس کو کسرہ دیا؟ دیا کیا؟ وہ کسرہ کسی نے آ کر دیا اس کو؟ نہیں نا. وہ حالانکہ وہاں ہونا کیا چاہیے؟ ہونا نصب چاہیے تھا، ہے نا، نصب ہونا چاہیے تھا، لیکن وہاں کسرہ ملا، تو اسی لیے ہم اس کو کہتے ہیں وہ اوریجنل نہیں ہے. ہاں اب وہاں لن یکتبہ میں جو فتحہ ہے وہ کامل کی وجہ سے ملا ہے فتحہ، تو فرعی کیسے ہوا؟ اس کا اپنا اصلی ہے. اگر فرض کریں اسے کہ لن کیا کرتا ہے؟ فعل مضارع کو نصب دیتا ہے. مثال ایسی سمجھا رہا ہوں، نصب کی جگہ پر کوئی ایسا اسم آ جائے کہیں گے نہیں یہاں پر نصب نہیں دے سکتے، یہاں پر جو ہے نا کسرہ دینا پڑے گا، تو تب ہم کیا کہیں گے اس کو؟ تب کہیں گے فرعی. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہاں پر لن یکتبہ میں فتحہ اصلی ہے، فرعی نہیں. وهناك علامات اخرى فرعيه وهي في الانواع التاليه من الفعل. سب سے پہلے فرعی علامتیں دیکھیں آپ. ہم نے پڑھا فعل مضارع مرفوع ہوتا ہے، مرفوع ہوتا ہے، مرفوع ہوتا ہے نا، سوائے دو صیغوں کو چھوڑ کر. یہی پڑھا نا ہم نے، فعل مضارع مرفوع ہوتا ہے. پھر یفعل رفع ہے، یفعلان کہاں ہے رفع؟ رفع کہاں ہے؟ یفعلان میں رفع کہاں ہے؟ علامت الف ہے نا اس کے رفع کی جگہ میں. ٹھیک، تو کیا کیا ہم نے؟ رفع ملنا تھا، اس کو نہیں، رفع کی جگہ پر الف آ گیا. تو اب یہ جو الف ہے یہ اصلی نہیں ہے بلکہ یہ فرعی. سمجھ رہے ہیں؟ تو یفعلان، اسی طرح یفعلون، یفعلون، پھر اسی طرح تفعلان، تفعلون، تفعلینا. یہ 5 صیغے فعل مضارع کے ایسے ہیں جن کو افعال خمسہ کہا جاتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ ہم نے اس سے پہلے اس کو پڑھا ہے. تو افعال خمسہ فعل مضارع کی کون کون سی صیغے جن میں نون اعرابی ہے؟ وہ افعال خمسہ فعل مضارع کے ان صیغوں کو کہا جاتا ہے جن میں نون اعرابی پایا جاتا ہے. تو وہ جو نون اعرابی ہے، وہ نون اعرابی ہے، وہ علامت ہے رفع کی. نون اعرابی آپ نے الف کہا، وہ الف نہیں بولنا، الف و تسنیہ کی نشانی ہے. نون ہے اصل میں، الف نہیں، نون. ٹھیک، نون اعرابی 5 صیغوں کے اندر جو نون اعرابی ہے وہ نون اعرابی رفع کی جگہ پر آیا ہے، اسی لیے وہ نون فرعی نشانی ہے، فرعی علامت ہے رفع کی. الف نہیں بولنا،
आपने अलिफ बोला था शायद ना, मैं भी खामोश हो गया है। यफ़अलु यफ़अलानी, यफ़अलानी में अलिफ तस्निया है ना, अलिफ तस्निया का, यफ़अलूना में वाव जमा का है। नहीं, नून, जो नून है वो अलामा फरइया है। किसकी अलामत है वो? नून किसकी अलामत है? रफा की अलामत है, वो फरई अलामत है, असली नहीं है। इसीलिए देखेंगे आप कि जैसे ही कोई आमिल आता है, नसब देने वाला आता है, तो किसको निकाल के भगाता है? नून को निकाल के भगाता है। क्यों? उसको नसब देना है, तो अब नसब तो दे नहीं सकता, तो नसब की जगह पर जो आएगा उसको निकालेंगे वहां से। हाँ, नसब की जगह पर, रफा की जगह पर जो आएगा उसको निकालेंगे। मैं थोड़ा जोर से बोला तो सबने कहा कि हाँ यही सही होगा। इतने जोर से बोल रहे हैं यही सही होगा, ऐसे नहीं। मैं गलत भी बोल रहा हूं, पकड़े उसको। तो कोई आमिल नसब देने के लिए आया, तो जाहिर सी बात है वो मरफू है, वहां पर उसको नसब देने के वाले नसब देने के लिए आया, और वहां वो नसब नहीं दे पा रहा है या फालानी में, तो क्या करेगा? रफा की जगह पर जो है उसको वहां से हटाएगा। तो कौन हटता है? नून हट जाता है। तो इसीलिए उस नून को कहते हैं ये अलामा फरइया है। इन सब में देखिए आप, अल-अफ़आलुल खम्सा, ये अफ़आल खम्सा कौन कौन से सीखे हैं? वो अलामत वाक़िफ़िया सुबूतुन नून, नून है तो मतलब ये क्यों मरफू है, नून निकल गया तो या तो मजज़ूम होगा या तो मंसूब होगा। ठीक, लन यक्तुबा, बताएं मरफू है, मंसूब है, मजज़ूम है? मंसूब है। कैसे पता चला आपको? लन है इसलिए, हाँ, बिहज़्फ़िन नून, बिहज़्फ़िन, चलिए लिखने की जरूरत है, समझिए। उसके बाद देखें, जैसे मिसाल समझा रहे हैं, अतुरीदून अन तज़हबू, अतुरीदून अन तज़हबू, बताएं यहां पर ऐसे क्यों जा रहे हैं? अतुरीदून अन तज़हबू में यहां पहले मुदारे का इराब या उसकी अलामत क्या है, बताएं मुझे। नसब है। पहले इराब बताएं, इराब क्या है? मंसूब है, नसब है, ठीक है, वो मंसूब है। उसकी अलामत क्या है? फमा अलामतुन नसब हज़्फ़ुन नून, बारकल्लाहु फीक, ये है अलामत। कैसे पता चला आपको कि ये मंसूब है? उसकी निशानी क्या है? तो आप कहेंगे कि नून महज़ूब है यहां से। ठीक है। इसी तरह अलम तज़हबी इलल मदरसति या मरियम, बताएं तज़हबी यहां पर ये मरफू है या मंसूब है या मजरूर है? सबसे पहले इराब बताएं। अलम तज़हबी में अब्दुल्लाह मंसूब है, मजज़ूम है, मजज़ूम है। फमा अलामतु जज़्मि, हज़्फ़ुन नून, हज़्फ़ुन नून, हज़्फ़ुन नून, अलामतुल जज़्म हज़्फ़ुन नून। ठीक है, इसी तरह सारे इसमें। फिर उसके बाद और कहां कहां किन किन अफ़आल में इराब की अलामत फ़रई होती है? सबसे पहले अल-अफ़आलुल खम्सा, दूसरा है अल-फ़िअलुन नाक़िस। अल-फ़िअलुन नाक़िस में देखें आप, अलामतुल जज़्म फ़ीही हज़्फ़ु आख़िरिही। फ़िअल नाक़िस तो पढ़ चुके हैं ना? पढ़ चुके हैं क्या? जरा याद आ। फ़िअल नाक़िस पढ़ चुके हैं ना? शुक्र है, पढ़ चुके हैं। फ़िअल नाक़िस बताएं, मशा यमशी, ये मुअतल की कौन सी किस्म है? मशा यमशी नाक़िस है ना? सोच रहे हैं, माशाअल्लाह, सोच सोच के जवाब दे रहे हैं। और इसी तरह दआ यदउ, जी नाक़िस है, ठीक है। वदअ यदउ मुअतल की कौन सी किस्म है? अहसन, बारकल्लाहु फीक, मिसाल है, ठीक है। चलिए माशाअल्लाह याद है आपको लोगों को। तो मशा यमशी, यहां पर देखें, मशा यमशी, यमशी, लम यमशी जो मिसाल है यहां पर, लम यमशी जो मिसाल है, ये इसका इराब बताएं सबसे पहले। मजज़ूम है। फमा अलामतु जज़्मी, हज़्फ़ुल या, शुक्र है आपने नहीं बोला हज़्फ़ुन नून, हज़्फ़ुल या। मशा यमशी, लम यमशी। दआ यदउ, यहां देखें यदउ, यदउ का इराब क्या है बताएं हमारे अब अब्दुल्लाह, यदउ का इराब बताएं। सोच के बोले, ऐसे कैसे मजलूम बोल रहे हैं? दिख रहा है बड़ा 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 करता है, दिख रहा है क्या? दम्मा दिख रहा है, फिर भी क्यों मजलूम बोल रहे?
عبداللہ فعل کا اعراب کیا ہے؟ جی جی فعل کا اعراب کیا ہے؟ کیسے مجزوم؟ یہ جزم دکھ رہا ہے آپ کو؟ سب نے بول دیا مجزوم تو آپ مان گئے. ہاں چلیں ابو داؤد ابو ودود اب بتائیں اعراب بتائیں بس. نہیں میں اعراب پوچھ رہا ہوں. اعراب لم یدعو میں یدعو کا اعراب بتائیں. ہاں کیوں مجزوم؟ یہاں پر اتنا بڑا ضمہ دکھ رہا ہے، اگر بڑا نہیں تو بڑا کروں اس میں، پھر بھی آپ مجزوم کہہ رہے ہیں اس کو. کیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ مجزوم ہے؟ بتا دیں کیسے آپ کہہ رہے ہیں مجزوم؟ جزم کی نشانی بتا دیں مجھے بس، مان جاؤں گا آپ کی بات. دیکھیں واو حذف ہے یہاں پر، بارک اللہ فیک، یعنی حذف واو یہ جزم کی نشانی ہے. چلیے یہاں پر لم ینسا مجزوم. جی ہمارے شیخ عبید لم ینسا، ینسا میں ینسا کا اعراب بتائیں. جلدی سے اس کو ختم کر کے ہم بات اپنی روک دیتے ہیں یہیں پر. چلیں ابو حمدان آپ بتا دیں. لم ینسا مجزوم ہے، فما علامت جزمه؟ الف گر گیا، بالکل حذف الالف. حذف الالف. الف یا ہے شیخ نسا؟ نسیا ینسا الف ہے نا؟ ہاں یا کے اوپر الف ہے لیکن وہ یا تو نہیں پڑھا جائے گا. پھر نسیا ینسا، ینسا یوں تھا اصل میں، فتحہ کی وجہ سے اس یا کو الف سے بدل دیا گیا، اور یا کو اس لیے باقی رکھا گیا یہ بتانے کے لیے کہ یہ اصل میں یا تھا یہاں پر، اور الف وہاں اوپر لکھا جاتا ہے یہ بتانے کے لیے کہ یہ یا سے بدلا ہوا ہے، اس لیے اس کو چھوٹا سا لکھا جاتا ہے. ہاں الف مقصورہ بولتے ہیں اس کو. چلیے اس کے بعد تو یہ اعراب جو پڑھا آپ نے، یہ اعراب کی جو علامت تھی وہ اصلی نہیں تھی بلکہ فرعی. تو میں سمجھتا ہوں کہ فی الحال ہم یہاں رکتے ہیں. ہاں اتنا صحیح، اس کو رہنے نہیں، سبق ختم نہیں ہوا، آگے تقدیری ہے انشاءاللہ. ہم اگلے ہفتے اس کو انشاءاللہ اللہ نے زندگی دی تو پڑھیں گے. ارے اچھا ختم ہو رہا ہے یہاں پر، اچھا ختم ہو رہا ہے تو پڑھ لیتے ہیں نا. چلے الاعراب التقدیری، اسما میں بھی آپ نے پڑھا تھا کہ کچھ اسما ایسے ہوتے ہیں جن کا اعراب مقدر ہوتا ہے، جن کا اعراب ظاہر نہیں ہوتا. جلدی سے بتائیں مجھے کوئی اسم مثال کے ساتھ جس کا اعراب مقدر ہوتا ہے، تقدیر میں ہوتا ہے نہیں، اس کا اعراب چھپا ہوتا. جی وہ موسیٰ عیسیٰ، یعنی کئی اسماء تھے جس میں سے اسماء مقصورہ بھی ایک قسم تھی. تو چلیں اسی طرح یہاں افعال میں بھی بعض افعال ایسے ہیں جن کا اعراب مقدر ہوتا ہے، جن کا اعراب ظاہر نہیں ہوتا. تو سب سے پہلے تو قد علامت الرفع فی الفعل الناقص، فعل ناقص اگر مرفوع ہے تو اس کا رفع ظاہر نہیں ہوتا. مشا فعل مضارع کیا ہے اس کا؟ یمشی. یمشی ہونا کیا چاہیے تھا؟ یمشیو ہونا چاہیے کیونکہ فعل مضارع مرفوع ہوتا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ آگے فعل مضارع مجھے دکھ رہا ہے ویسے سامنے، کیا آ گیا؟ فعل مضارع مرفوع ہوتا ہے تو مشا کا مضارع کیا ہے؟ یمشیو. یمشیو ہونا چاہیے لیکن ہم کیسے پڑھتے ہیں؟ یمشی. تو یہاں پر ضمہ تقدیری کیا ہو گیا؟ یہاں پر ضمہ اس کا مقدر ہے، چھپا ہوا ہے، مقدر ہے. ٹھیک. تو فعل ناقص میں فعل ناقص اگر مرفوع ہوگا تو اس کا رفع مقدر ہوگا. نمبر 1. نمبر 2 علامت النصب فی الفعل الناقص المفتوح العين نحو لن انسى، ابھی جیسے آپ نے پڑھا. اس سے پہلے مثال تھی نا، کیا تھی مثال؟ لم انسا تھی نا، لم انسا تھی نا.
اوپر جو مثال گزری لم ينسى، لم ينسى بالکل وہی بات ہے. کہتے ہیں کہ علامت النصب فی الفعل الناقص المفتوح العین. کیا مطلب ہے المفتوح العین؟ جس کا عین کلمہ مفتوح ہے. ایسا فعل ناقص، ایسا فعل ناقص جس کا عین کلمہ مفتوح ہے، جیسے مشا یمشی، ہاں مفتوح ہے نا عین کلمہ. پھر رضی، ارے بولے رضی، رضی یرضا مفتوح ہے، مفتوح ہے نہیں ہے لکھنے میں تو نہیں ہے، یہاں عین کلمہ مفتوح نہیں ہے. ارے میں کہہ رہا ہوں ایسا فعل ناقص، فعل ناقص جس کا عین کلمہ مفتوح ہو، فعل ناقص جس کا عین کلمہ مفتوح ہو. مشا یمشی عین کلمہ مفتوح ہے نہیں ہے فعل مضارع میں؟ نہیں ہے، نہیں ہے. کیا ہے پھر؟ کسرہ ہے. ٹھیک ہے. رضی یرضا عین کلمہ مفتوح ہے. نسیا ینسا مفتوح ہے. قضا یقضی یقضی منصوب ہے. مجرور، صحیح سے کر کے پھر ایسے سے کر کے جی وہاں پر مجرور ہے. تو کہہ رہے ایسا فعل ناقص جس کا عین کلمہ مفتوح ہو تو اس کے نصب کی علامت بھی مقدر ہوتی ہے. جیسے ابھی اوپر آپ نے پڑھا صرف اچھا اوپر آپ نے جو پڑھا وہ جزم کی علامت تھی، وہ بھی مقدر ہوتی ہے، وہ شاید آگے آ رہا ہے، وہاں آ رہا ہے یہاں بھی، اور وہ بھی آپ لا سکتے ہیں. علامت النصب فی الفعل الناقص المفتوح، نہیں وہاں پر تو حذف النون ہے مجزوم ہو. تو اگر فعل ناقص مفتوح العین منصوب ہو، منصوب کب ہوگا؟ جب اس سے پہلے جزم آ جائے. ارے فعل مضارع منصوب کب ہوگا؟ جب ناصب آ جائے، جوازم آ جائے. مد اللہ. فعل مضارع منصوب کب ہوگا؟ جب نواصب، اذا سبقته اداة من ادوات النواصب او الناصب، جب ناصب آ جائے تو منصوب ہوگا. فعل مضارع مجزوم کب ہوگا؟ جب جوازم آ جائے. فعل مضارع مجرور کب ہوگا؟ جب جر آ جائے. جب حرف جر آ جائے. فعل مضارع مجرور کب ہوگا؟ جب حرف جر آ جائے اس سے پہلے. جر ہوتا ہی نہیں ہے. کیوں بولے فعل مضارع مجرور کب ہوگا؟ تو اس سے پہلے جر، تو بولے مجرور ہی نہیں ہوگا. اب کنفیوز کر دیتے ہیں. تو بات یہ چل رہی تھی کہ فعل مضارع منصوب کب ہوگا؟ جب نواصب آ جائے. جب نواصب آ جائے. صحیح بول رہے ہیں آپ لوگ؟ صحیح بول رہے ہیں جی. جب نواصب آ جائیں. تو فعل ناقص جس کا عین کلمہ مفتوح ہو اگر وہ منصوب بن جائے لم آنے کی وجہ سے، فعل مضارع منصوب کب ہوگا؟ جب اس سے پہلے نواصب آ جائے. نواصب کیا کیا بتائیں؟ انا، انا، لیکن پورے گنا رہے ہیں، دیکھیں پورے گنا رہے ہیں، جلدی جلدی پورے گنا رہے ہیں. اللہ کے بندیوں یہ نواصب صرف اسما پر داخل ہوتے ہیں. ہاں یہ حروف مشبہ بالفعل ہیں جو صرف اسما سے پہلے آتے ہیں، فعل سے پہلے انا، انا، لیکن، لیتا، لعل نہیں آتے. ٹھیک. تو فعل مضارع منصوب کب ہوگا؟ کتنا آسان سوال کر رہا ہوں میں، خام سے پریشان ہو رہے ہیں آپ لوگ. فعل مضارع منصوب کب ہوگا؟ جب نواصب آ جائے. ہاں عوامل یعنی نواصب پہلے آ جائیں. کیا کیا نواصب؟ ان لن کے اذن، ان لن کے اذن، لام التعلیل، بس اتنی سی بات ہے. تو اگر فعل ناقص مفتوح العین سے پہلے آ جائے تو نصب اس کا کیا ہوگا؟ ظاہر ہوگا مقدر ہوگا؟ مقدر ہوگا. جیسے دیکھیں آپ کہاں ہے لن ان سا، تو کیا لن آنے کی وجہ سے یہاں سے اس کو نکال دیں گے؟ نہیں نکال، اس یا کو نکال دیں گے آپ؟ نہیں نکالیں گے نا، مقدر رکھیں گے. ہاں مقدر رکھیں گے. تو لن انسا، لن انسا. اس کے بعد ہے علامت الجزم فی الفعل المضاعف. علامت الجزم فی الفعل المضاعف. ہم نے فعل مضاعف کو پڑھ لیا ہے کیا؟ شکر ہے پڑھ لیا ہے. تو فعل مضاعف میں فعل مضاعف سے پہلے اگر جزم آ جائے،
یہ اگر لم آ جائے، جیسے حج، لم آ جائے اس سے پہلے، لم احج، حج اس سے پہلے لم آ جائے، بولیں لم لم حج، لم حج، حج نہیں آئے گا. کیوں لا رہے ہیں؟ کیوں لا رہے ہیں؟ آپ یہ بولیں کہ لم فعل ماضی پر نہیں آتا، تو بولے لم حج. مجھے لم صرف فعل مضارع پر آتا ہے، فعل ماضی پر نہیں آتا. ٹھیک؟ تو فعل مضارع، تو ہم نے پڑھا تھا کہ لم فعل مضارع پر نہیں داخل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اگر فعل مضارع فعل مضاعف ہے، فعل مضاعف ہے اور اس کو جزم دینا ہے، تو کیا کرتے ہیں ہم؟ فتحہ دے دیتے ہیں، ہے نا، فتحہ دے دیتے ہیں. زبر ابھی تک مکتب میں ہے، زبر ہم فتحہ دے دیتے ہیں، تو وہ جو اس کی جو اصلی علامت ہے وہ مقدر ہے. ٹھیک، اس کی جو اصلی علامت ہے جو کہ جزم ہے وہ مقدر ہے. تو 3 صورتوں میں فعل کا اعراب مقدر ہوتا ہے. پہلی صورت علامت الرفع، اچھا دیکھ رہے ہیں آپ لوگوں کو ادھر، علامت الرفع فی الفعل الناقص. پہلی چیز وہاں پر کیا مقدر ہوتا ہے؟ علامة الرفع في الفعل الناقص، فما الإعراب فما هي العلامة التي تكون مقدرة؟ کون سی علامت ہے جو مقدر ہوتی ہے؟ ضمہ. بس بولتے جائیں. تو بول رہے تھے کیا؟ کہاں بول رہے تھے؟ سوچ میں پڑ گئے ہیں، ٹینشن میں ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا، ضمہ ہوگا کیا ہوگا. علامة النصب في الفعل الناقص المفتوح العين، فما هي العلامة التي تكون مقدرة؟ نصب. الفتحة. نصب نہیں بولیں، وہ تو منصوب ہے لیکن اس کا فتحہ مقدر ہے. اسی طرح علامة الجزم في الفعل المضاعف، فما العلامة التي تكون مقدرة؟ الجزم. بس سبق یہاں پر تابعین ہوتا ہے اور ہم یہ رکتے ہیں. آپ لوگ اس کو حل کریں. اس کو حل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ قواعد آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے، قواعد آپ کو یاد ہونے چاہیے، تو اس کے بعد ہم سیدھے سے دفتر میں داخل ہوں گے.